जी नासिन प्रोग्राम हयात जावेदा लेकर अपने वादे के मुताबिक मैं डॉक्टर गिल रशीद साहब और मिसेस इरम नवीद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इससे पेशतर कि मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूं, खुदाबंद के पाक कलाम में से जानेंगे ज़बूर 34 उसकी नामी और 10वीं आयत, जहां कुछ यूं मरकूम है। खुदाबंद से डरो, डरो आए उसके मुकद्दस हो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं। आमीन। नाज़रीन, आज हम गौर करेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 30वीं आयत से 33वीं आयत तक। इसमें तीन अहम नुकात हैं कि एक तो हम खुदाबंद पर ईमान रखें, ट्रस्ट रखें मुकम्मल तौर पर, और फिर रास्तबाजी और उसकी 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 जो खुशनुदी है इन सारी चीज़ों पर, और खुदाबंद कैसे हमारी रहनुमाई करता है, इसमें जाकर हम देखेंगे कि खुदा पर। और जैसे ख़ास तौर पे ज़बूर की किताब में से भी पढ़ा, जो हमें ट्रस्ट के मुतालिक एहसास दिला रहा है, जो हमें उसकी तरफ बढ़ने के लिए कह रहा है, ताकि हम उसको अपना सकें और उन सारी चीज़ों और फिक्रों से दूर हो जाए जिनके लिए इंसान दिन और रात जो है वो भागता रहता है, कोशां रहता है, और अपनी उसकी सारी स्ट्रगल जो है वो इन्हीं सारी चीज़ों बात है कि हम फर्स्ट उसकी बादशाहत की तलब हो, तलबगार हो, फिर उसकी राइचियसनेस, खुदाबंद की राइचियसनेस, और फिर खुदाबंद कैसे मुहैया करता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले 30वीं आयत पर गौर करते हैं, जहां खुदाबंद यीशु मसीह बड़े ही बड़े ग्राउंड लेवल पे जो एक जिस्मानी एग्जाम्पल है, वो उस वक्त के लोगों को समझा रहे हैं जो घास से शुरू करते हैं मसीह खुदाबंद। अब घास की जिंदगी जो है इस रुए जमीन पर बहुत महदूद है। वो चंद दिनों में, चंद हफ्तों में उगती है और तैयार होके वो सूख जाती है। और न सिर्फ उस जमाने में बल्कि आज भी बहुत सारे इलाकों में, इस रुए जमीन के बहुत सारे इलाकों में उस घास को तनूर की शक्ल, तनूर की नजर हो जाती है वो घास, जहाँ पे रोटियां लगाने या और दीगर कामों में जलाने के काम महज आती है। तो ये कितना आसान एग्जाम्पल खुदाबंद यीशु मसीह ने दिया। क्या है, बनी नौ इंसान, लुक, खुदा जो तेरा मालिक है, जो तेरा क्रिएटर है, वो उस घास को कितने दिनों के लिए इतनी ज्यादा खूबसूरती देता है। तो तू जो है, जो उस में से है, आए बनी नौ इंसान, तू जो उस में से है, खुदावन तेरी फिक्र क्यों ना करेगा। ये बहुत अहम बात है। और आगे जो है वो फिर 32वें आयत में गैर कौमों के मुतल्लिक जिक्र किया गया है। अब गैर कौमें जो थी उस वक्त, आज भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो खुदाबंद पर यकीन रखते हैं, अगर रखते हैं तो डावाडोल रखते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपनी अगराज व मकासद के लिए कि अब ये हो जाए, अब वहाँ हो जाए। तो ये इंसान की फितरत है। और कुछ लोग जो थे, इसीलिए उनको ये जेंटाइल टाइम के ज़माने में भी चीज़ पाई जाती थी पेगन लोगों में, और इसीलिए वो लोग पेगन कहलवाते थे। और खुदा की जो पिदराना शफकत है, यहाँ पर ये हमें गौर करना पड़ेगा लफ्ज पिदराना पर, कि उसके अंदर जो एक ये शफकत है ना, उसको समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि क्यों कर वो हमसे ऐसा सलूक करता है, ऐसा रवैया करता है। क्योंकि एक तो हम उसमें से हैं, और दूसरा उसकी जो पिदराना शफकत है उसमें कहीं पर भी अज़ल से आज तक कहीं कोई कमी नहीं आती है। और
لوگوں کے انسان کے اندر جو ایک انگزائٹی پیدا اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے آپ خداوند پر بھروسہ نہیں کرتے، کم اعتقادی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو ہم کمزور سمجھتے ہیں۔ جب ہم ایسی الجھنوں میں، پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا پر ہمارا بھروسہ یا یقین ایسا نہیں ہے، اور ہم اس سے مانگنے کی بجائے دن رات خون پسینے میں لت رہتے ہیں، اور اس کو کوشاں رہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، لیکن خداوند سے طلب نہیں کرتے کہ خداوند نے میرے لیے کیا رکھا ہوا۔ یہ جاننا، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کم از کم خداوند کی مرضی تو ہم جانیں۔ کہ اے باپ، تو نے جو مجھے پیدا کیا ہے، جو کچھ تو چاہتا ہے مجھ میں، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خداوند کرے کہ ہم ایسا سوچنے کی ڈگر پر چل نکلیں۔ سو جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے سر، راست جی بازی کے سر، متعلق؟ ہاں جی، میں آپ نے خداوند کے پاک کلام کی وضاحت بڑے اچھے انداز میں کی ہے۔ خداوند آپ کو اور برکت دے۔ آمین سر۔ سب سے پہلے جو میں سوچتا ہوں کہ خداوند نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک اصول دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو دنیا کا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا روحانی باپ ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، زندگی میں اس کو اہمیت دینی۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو وہ فقیہ اور فریسیوں کے درمیان رہتے تھے، ٹرو ٹرو۔ اور فقیہ فریسی جو ہے وہ ریاکاری، عیاری، مکاری سے لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ خدا کے بہت نزدیک ہیں، جی ہاں۔ حالانکہ وہ ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان سے پیسہ اینٹھنے کے لیے، سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جی۔ ایک فریب کا جال بنتے تھے، ٹرو۔ یعنی دکھاوے کی زندگی۔ اور یہ مثال آج بھی ہم پر لاگو ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا جو میں زندگی اس دنیا میں گزار رہا ہوں، یا جو خداوند نے مجھے زندگی دی ہے، میں اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں یا اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہ بالکل۔ نافرمانی میں آ جاتی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اب خداوند کے پاک کلام میں بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ اگر اجازت دیں تو بس جی جی ایک جی دو پلیز۔ حوالے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بات کو تھوڑا سا بیان کر سکوں۔ یہ حوالہ جو ہے یہ پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، جی جی۔ اور اس کا 8واں باب ہے کہ خداوند نے سوری 8واں نہیں، تیسرا باب ہے، میں معذرت چاہتا ہوں جی۔ یہ 20 آیت سے لے کر تو ہم 23 آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، ہوں ہوں۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، جی ہاں۔ یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا
اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ محروم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ خدا نے جب آدم کو پیدا کیا تو وہ ہر قسم کی آلائش، گناہ سے پاک تھا، اور خدا نے اپنا دم اس میں پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو صفات ہے خدا کی، وہ انسان کے اندر آئی، اور وہ ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی چلاکی، ہوشیاری، دھوکے بازی سے پاک تھا۔ اس لیے خدا کے ساتھ اس کا ملاپ ہوتا تھا۔ خدا اس سے باغ عدن میں ملنے کے لیے ہر شام آتا تھا اور ملتا تھا۔ جی۔ اب اگر کسی میں گناہ ہے اور ایک پاک ہستی ہے تو دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ نیور۔ لیکن ہوا یہ کہ جو وہ راست بازی تھی، وہ گناہ کے آ جانے کی وجہ سے، اما ہوا کے دھوکہ کھا جانے کی وجہ سے، وہ پھل جو ممنوع تھا وہ آدم کو بھی کھانے کے بعد جو پاکیزگی تھی وہ جاتی رہی، راست باز جاتی رہی، اور خدا سے دوری ہو گئی۔ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے، اس غیر راست بازی کو ختم کرنے کے لیے ایک قربانی کی ضرورت تھی، اور خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور جس کی رگوں میں پاک خون بہتا ہے، جس میں برائی کا، گناہ کا شائبہ تک نہیں، خدا نے اس کو ہمارے لیے صلیب پر قربان کیا تاکہ ہم اس کی وجہ سے جی۔ جو ہے راست باز ٹھہرے اور مفت راست باز ٹھہرے۔ اب ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ شریعت کی وجہ سے نہیں، شریعت کے قانون اتنے سخت تھے کہ کوئی انسان ان پر عمل کر کے راست باز ٹھہر نہیں سکتا نہیں تھا۔ سکتا۔ تو خداون نے ایک ہی شخص پر ساری دنیا کے گناہ جو ہے لاد دیے تاکہ اس کی قربانی دے کر، اور وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ خدا کا اپنا اکلوتا بیٹا تھا جس کے ذریعے ساری دنیا پیدا ہوئی۔ ٹرو ٹرو۔ تو اس کی وجہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ تو دو چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے کہ شخصی راست بازی سے ہم خدا کو نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ وہ راست بازی جو خدا نے ہمیں مہیا کی ہے وہ مفت ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے۔ ابراہم کا ایمان ہی اس کی راست بازی شمار کیا گیا تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 6 آیت میں یہ مرقوم ہے۔ اور پہلا پطرس اگر اس کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے، پاک بنو جیسا کہ میں پاک ہوں، بی ہولی ایز آئی ایم ہولی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کی راست بازی کو حاصل کرنا ہے، اور جب ہم اس کی راست بازی کو حاصل کر لیتے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے، تو ہاں ہماری ملاقات، ہمارا ملاپ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے اور گناہ ٹھیک ہے۔ نہیں رہتا۔ اور جب ہم یہ دونوں ہی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، خدا کی ذات کو، آسمان کی بادشاہی کو، اور اس کی راست بازی کو، تو باقی چیزیں ساری جو ہے خداوند کی طرف سے ہمیں مل جاتی۔ یعنی ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا پر مکمل بھروسہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ شریعت بھی انسان کو بچا نہ پائی، ٹھیک ہے، نہیں، اور ایمان جو ہے وہ ہمیں خدا کے بھروسہ جو ہے، اعتقاد جو ہے، اعتماد جو ہے مکمل طور پر خدا پر رکھنے سے، کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو گناہ کے وقت ایک دوری آئی تھی، یعنی جی وہ جو زندگی خدا نے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس وقت انسان کے اندر کوئی گناہ یا گندگی، کوئی ایسی غلاظت نہیں تھی،
नहीं थी। जो खुदा और इंसान के दरमियान हायल होती। जी और जब गुनाह की गंदगी जो है वो हायल हो गई तो इंसान उस जिंदगी से महरूम हो गया। सो जब हम बेटे पर, खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल एतमाद ले आते हैं तो हम उस चीज को अजसर नौ हासिल कर पाते हैं। क्या आपका सिंपल यही मकसद है? जी जी, हम ये चाहते हैं कि जैसे हम हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, फोन बंद हो जाता है, तो हम राइट। इसको बंद करके तो रिवाइंड करते हैं, राइट। यानी दोबारा रिस्टार्ट। यहाँ रीस्टार्ट करते हैं। जी। तो हमने खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत खुदा बाप से, जो दुनिया का खालिक है, जिसने हमें पैदा किया है, जो मब्दा और मुंतहा है, ठीक उससे है। फिर मुंसलिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और वो राइट। हमारी किसी खता को, गुनाह को अपने बेटे का खून देखकर खातर में नहीं लाता, ठीक है। हमें माफ कर देता है और ताल्लुक को बहाल कर देता है। और हर चीज जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें अता करता ठीक है। और जब हम इस रास्तबाजी, इंसान, मेरा कहने का है। जी मकसद है कि इंसान जब इस रास्तबाजी को पूरा करना चाहता है तो उसकी जिंदगी में अक्सर औकात देखा गया है कि बेशुमार रुकावटें आती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो खुदाबंद यीशु मसीह हमारे जी सामने जी बहुत जी बड़ा एग्जाम्पल है। और जी यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी एज ए एग्जाम्पल ही पेश भी की। जी उसका जी मकसद ही यही था, खुदाबंद का मकसद भी यही था। तो उस लम्हे जब हमारे सामने मुश्किलात आती हैं या जिंदगी की रुकावटें, ऐसी बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं कि इंसान, हम्म, मैं कहता हूं कि शायद मेरे और आपके अल्फाज जो है वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं उन जी मुश्किलात के सामने में, जिसमें हम खुद भी शामिल होते हैं। जी। तो उस वक्त जो है वो क्या, कैसे डिसाइड करना चाहिए, कैसे अपने आप को संभालना चाहिए? बात साहब, आपका सवाल जो है बड़ा अहम है, बहुत जरूरी है, और अच्छा सवाल आपने किया है। बात यह है कि खुदावन की ताकत उस हम्म। वक्त जाहिर होती है जब हम कमजोर होते हैं, जब ठीक है। हमें ठीक है। मुश्किलात का ठीक है। सामना होता है ठीक है। और हमारे लिए कोई भी फैसला करना मुश्किल होता है। या। तो उस हालत में खुदा का पाक रूह अल कुद्दुस जो है वो हमारी रहनुमाई करता है, ठीक है। हमें ताकत देता है, और जो कुछ हमें करना है उसकी तरफ इशारा करता है। ठीक है। ये नहीं, आपका आपका मकसद ये है कि अगर हमने या ट्रेन पकड़नी है तो हमें बस स्टैंड पे होना या स्टेशन बहुत पे जरूरी है, बहुत जरूरी जरूरी है। है। जरूरी है। अब घर बैठ के आप बस का बस इंतजार का, नहीं कर सकते। ये करेंगे भी तो बस तो नहीं ना पकड़ नहीं, वो सकेंगे। बेकार है ना, ये एक बेकार। या। आमकाना सी बात लगती है। या। लेकिन ये है कि खुद को तैयार करने के लिए जी जी जी। खुदावंद पर ईमान रखना, तवक्कल करना, और ईमान का मजबूत होना बहुत जरूरी है। या। मुझे एक इजाजत हो तो एक श्योर। मैं या। मुझे वो शेर की आमद होगी कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा घबराए आया काम, तो काय भाग। ये तो चलती है तुझे ऊंचा ऊंचा उड़ाने के उड़ाने। लिए। या। ये आजमाइशें, ये परेशान, ये हमेशा ही एक रास्तबाज इंसान के साथ ये रहा है मसला, कि जब भी वो खुदा की राह पे चलना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, उसकी राह में इब्लीस रुकावटें डालता है। हम्म। और अयूब की मिसाल, जी हाँ, उसकी बिल्कुल। बहुत। पहली आयत को देखे कि वो एक रास्तबाज आदमी था। जी जी जी। ये नहीं कि वो शैतान था या शरारतें करता था या दोगली जिंदगी गुजारता था, ट्रू। रियाकार था, ट्रू। नहीं। ट्रू। ट्रू। खुदा ने खुद उस शख्स के बारे में बताया कि वो एक रास्तबाज शख्स था। हम्म। लेकिन उसकी जिंदगी में भी आजमाइशें आई, बहुत सारी तकलीफें। उसको अपनी औलाद को खोना पड़ा, दौलत या को बिल्कुल। खोना पड़ा, बिल्कुल। बिल्कुल। और कहाँ तख्त से वो राख के ढेर पर आ बैठा, और उस बुरी तरह की खारिश से उसको गुजरना पड़ा। और उसकी बीवी ने कहा कि तू अब भी खुदा पर भरोसा रखेगा तो अकल रखेगा।
تو اس کا تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ محض روٹی کپڑے یا مکان یا گاڑی یا تمام تر جسمانی چیزوں کے لیے خدا کو چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے؟ نہیں، اور یہی جو آج کا خدا نے ہمیں کلام دیا ہے یہ جی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ہم خدا کی بادشاہی کو، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اس کے احکامات پر چلتے ہیں ہوں اور اپنی راست بازی کو بگاڑتے نہیں، جتاتے نہیں، بلکہ خدا کی راست بازی کو پہچانتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے پر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو باقی چیزیں، دنیاوی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت، تو خداوند اپنے حضور سے آج خود دے دیتا بس خود دے دیتا ہے۔ ایک اور بات فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ راست جو بتین 33ویں آیت جو ہے چھٹے باب کی، اس میں راست بازی سے پیشتر خداوند کی بادشاہی کا ذکر آیا ہے۔ ہے۔ جی جی، اور خدا، بادشاہی کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ میلچوٹ عبرانی جی زبان جی سے یہ لفظ آیا ہے، جس میں مطلب ملک یعنی بادشاہ ہے، بادشاہ جی سے نکلتا ہے یہ جی لفظ۔ تو اس کا ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ بادشاہی کا بھی کیوں ذکر ہے؟ راست بازی تو ہو گیا، انسان نے کرنا درکار ہے کہ جی اس جی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جی۔ تو یہاں پر بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ ہاں، بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، آسمان اور زمین اس کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ ٹھیک ہے نہ صرف اس نے اس کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ اس کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے اب ہر بادشاہ جو ہے اس کی ایک مملکت ہوتی ہے، اور اس مملکت میں اس کا حکم چلتا ہے، ٹھیک ہے اس کا سکہ چلتا ہے، اس کا راج چلتا ہے۔ ٹرو اب جب خداون نے ہر چیز کو پیدا کیا تو آسمان بھی اس کا حکم مانتا تھا، اس کی جو بھی مخلوق تھی اس کا حکم مانتے تھے، اور آدم بھی خدا کی باتوں کو مانتا تھا۔ ٹرو لیکن نافرمانی کے باعث دنیا میں شیطانیت پھیل گئی، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ملکیت، تو خدا کی، جس کا آپ نے ابھی عبرانی زبان میں ذکر کیا، تو یہ لفظ جو اردو میں ملکیت ہے یہ بھی اسی سے ہی اسی نکلا سے ہے۔ نکلے یا اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حکومت ہونا۔ تو اب یہ جو ملکیت ہے، اس میں جو شیطانی لوگ تھے انہوں نے شرارت پھیلانی شروع کی، خدا کے پاک کلام کی مخالفت کی، بغاوت کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ 10 احکام لے کر آیا تو اس سے پہلے ہارون نے ایک بچڑا بنا کے جی پیش جو کیا عبادت شروع کر دی۔ یا تو یا یہ ایک بغاوت تھی، ٹرو ٹرو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ امن کو یا خدا کے حکم کی عدولی کرنا، بغاوت کرنا، سرکشی کرنا۔ ہوں ہوں تو دنیا میں یہ جو شیطانیت ہے، ابلیس کی شرارت ہے، جب کی جو کام تھا وہ پھیلتا گیا، تو جو خداون کے ذہن میں نقشہ تھا، جو اس کا مقصد تھا، وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اس لیے خداون کو کبھی طوفان کے ذریعے اس دنیا کو ختم کرنا پڑا۔ آپ کو ہوں پتا ہے کہ نوح کے زمانے میں تو وہ بدکاری کی وجہ یا سے تھا، یا بدکاری سرکشی کی وجہ سے تھا۔ تو خداون کو کسی زمین کی ضرورت نہیں۔ ملکیت کا یہ تاثر ملتا ہے کہ ہمیں کسی زمین کی ضرورت ہے، زمین کے ساری زمین تو اس کی ہے، یا اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، باؤنڈریز نہیں، جغرافیکلی کوئی باؤنڈری کوئی نہیں۔ باؤنڈریز وہ نہیں ہمارے دلوں پر حکومت کرنی چاہتا ہے۔ یا یا وہ چاہتا ہے کہ وہ دل جو خداون سے دور ہیں، جن میں شرارت بھری ہوئی ہے،
وہ خداوند کی طرف متوجہ ہوں، اور جیسے آسمان پر اس کا راج چلتا ہے 100%، ویسے ہی وہ انسانوں کے ذریعے اس دنیا میں راج کرے اور وہ دلوں پر حکومت کرے۔ اس جی کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کے احکامات کو منو ان ماننا ہے، جی جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، بی ہولی ایز آئی ایم ہولی۔ آئی ایم ہولی کیا تو یہ ایک پہلی کنڈیشن ہے۔ جی اور جب ہم پاک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم سے گناہ سے پاک ہونا، اور ہر طرح سے پاک ہونا ہے۔ ٹرو ہماری نیت پاک ہونی چاہیے، ہمارے ارادے پاک ہونے چاہیے، ہماری ذہنیت پاک ہونی چاہیے، ہماری روشیں پاک ہونی چاہیے، تو وہ چیز خداوند کو پسند آئے گی۔ اور جب سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر آسمان اور زمین پر ایک ہی راج ہوگا۔ ناظرین، یہ بالکل حقیقت ہے کہ بادشاہی جیسا جغرافیائی جو بادشاہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، جن کی باؤنڈریز ہیں، جب وہ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ میری بات مانی جائے، میرا حکم مانا جائے، اور اس کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے، اور جو کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے، یہ جسمانی زمینی بادشاہوں کی سوچ ہے۔ لیکن ہمارا آسمانی باپ جو ہے، وہ بے شک ہمیں ہمیں ایک بہت بڑی فلیکسیبلٹی دیتا ہے، بڑے پیار سے یہ سب کچھ سکھاتا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے دل و دماغ میں خداوند خدا کو جگہ دینی ہے، دن اور رات مکمل طور پر اس کی باتوں پر غور کرنا ہے۔ اور ایک بہت بڑا، جس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا، کہ جو اگزامپل اس نے ہمارے سامنے پیش کیا مسیح خداوند کے طور پر، اور مسیح خداوند نے ہمیں سکھایا کہ آئے بنی نوع انسان، اس طریقے سے تو ان تمام کاموں کو کر سکتا ہے، اور مسیح خداوند نے تمام کام کر کے دکھائے، یہاں تک کہ وہ صلیب پر بھی اپنے باپ کا باپ سے پیار کرتا رہا، باپ کا نافرمان نہیں ہوا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، اور ہر مسیح کے لیے خداوند یسوع مسیح جو آسمانی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، رول ماڈل ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر تابع داری اور فرمانبرداری سیکھی۔ جی ہاں، اور بالکل اگر ہم عظمت چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ٹرو بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پستی کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ پستی ہی ایک ایسا راستہ ہے جو عظمت کی طرف جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے مجھے اس وقت بہت افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تیسری جو پارٹنر تھیں، مسز ارم نوید، وہ فار سم ریزن وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، نہ جانے کیا وجہ ہوئی۔ لیکن آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ جو آپ نے پستی کا ذکر کیا، کہ پستی انسان کے لیے وہ مقام ہے جیسا سوری سونے کے پادری لیے صاحب. بٹی ہوتی ہے، اور جی جی جب تک ہم اس بھٹی میں سے نہیں گزرتے تب تک ہم سونا نہیں بن سکتے، جی یا جی اس بالکل۔ راست بازی کو پورا نہیں کر سکتے جو انسان کے لیے، جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں پروگرام کے اینڈ میں مسز ارم نوید ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ جی، آپ کے پاس 2 منٹ ہے، کیا کہیں گی مسز ارم نوید آپ؟ ہاں جی، میں سوری، کچھ پرابلم تھی. میں آپ لوگوں کو سن پا رہی تھی لیکن شاید میں آپ کو ڈسکنیکٹ نظر آ رہی تھی. جی لیکن جی خیر، 2 منٹ میں ہی میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی. ہم سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو خوشخبری ہے، جو پیغام ہے، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، وہ ایک بہت ہی زندہ کلام ہے. کیونکہ جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو فرق طریقے سے پڑھتے ہیں اور ایک فرق پیغام ہمیں ملتا ہے. کچھ دن پہلے جب میں نے اس پہ اسٹڈی کی تو میں نے اس کو ایک فرق طریقے سے پایا. لیکن آج صبح جب میں دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک فرق، مجھے پرسپیکٹو اس کا نظر آیا. تو میں جلدی سے اپنی بات کرنا چاہوں گی کہ
جیسا کہ ہمارے لیے پیغام ہے، سب سے بڑا جو ہمارا حکم ہے کہ تو اپنے خداوند خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ تو ہم اپنے دل اور جان سے رکھتے ہیں، لیکن سم ٹائم ہم عقل کا شاید ہم تھوڑے نادان ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم اتنا نہیں کر پاتے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اور دوسرا جو بڑا حکم ہے ہمارے لیے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنے مانت محبت کر۔ تو جو جہاں تک خدا کی بادشاہت کی اور ہماری دنیاوی ضرورتوں کی بات ہے، تو وہ ساری چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی بادشاہت قائم ہوگی یا ہم راست باز ہوں گے تو آسمان سے وہ چیزیں اتاری جائیں گی، وہ تو سارا کچھ ہمارے ارد گرد ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہماری ایک دوسرے سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں جیلسی ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے زیادہ مل جائے اور دوسرے کو کم، کیونکہ وہ بیسکلی وہ محبت جو ہمیں رکھنی ہے اپنے مانند اپنے پڑوسی سے اور دوسروں سے، وہ ہمارے درمیان کم ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم اس محبت کو لے کر چلیں گے، ہم اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے، تو یہ سوسائٹی میں جو ایک مساوات نہیں رہی، جس کو ہم کہیں گے کہ کسی کے بیلنس ہے۔ پاس ان بیلنس ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو ایک آپ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہر طرف سکون اور پیار ہوگا اور وہ خدا کی بادشاہت ہوگی۔ جی میں یہ ایک بات صرف، اگر میرے پاس ٹائم ہے تو، ڈاکٹر صاحب کی میں بات سن رہی تھی کہ نافرمانی کے باعث دنیا میں شیطانیت پھیل گئی۔ تو یا اگر ہم اس کو دوسری طرح ہی لیں گے کہ فرمانبرداری کے باعث دنیا سے شیطانیت ختم ہو جائے گی۔ اور فرمانبرداری کیا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے جیسے کہ ہم اپنے آپ سے رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے میری ہاں نہیں، ٹائم، بات پوری ہو تھینک یو ویری مچ، آئی ریئلی اپریشیٹ مسز ارم نوید، بہت تھوڑے ٹائم میں آپ نے اس کو سمو دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مسز ارم نوید، ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ اور جاتے جاتے میں تمام اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پروگرام کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے، تاکہ ہمارے تمام پروگرام جو ہیں وہ وقت پر آپ کو ملتے رہیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ ضرور ہمیں لکھ سکتے ہیں، مجھے، ڈاکٹر صاحب کو، مسز ارم نوید کو۔ تھینک یو ویری مچ جی، خدا حافظ۔ خدا آپ کو بڑی برکت